अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त एक बड़ा तारीख़ी मुआहदा होने जा रहा है ईरान और अमेरिका के हवाले से, और यकीनन इसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कोशिशें शामिल हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया है, दोस्त ममालिक इसमें शामिल रहे हैं, सऊदी अरब, तुर्किया और कतर का इसमें बड़ा अहम रोल है। चाइना के हवाले से अगर बात करें तो दीगर जो ममालिक हैं, बल्कि कतर की जो कल स्टेटमेंट आई है उसमें ये बताया गया कि बराह रास्त जो सालिस है वो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान की सालिसी को क्रेडिट जाता है कि पूरी दुनिया को इस वक्त हमने एक तीसरी बड़ी जंग से बचा लिया है। ये एक तारीख़ी लम्हा होगा जब हम ये देखेंगे कि जुम्मे के दिन स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख में उसे आगे एक रिज़ॉर्ट है और बड़ा महफूज मकाम है, पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर ये मुआहदा होने जा रहा है, जैसे इस्लामाबाद पीस डील के नाम से भी याद किया जा रहा है। और इसकी कुछ शिकों पर पहले भी बात होती आई है, लेकिन जब एग्जैक्ट सब चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, अभी बहुत सारी ज़राए के हवाले से ख़बरें चल रही हैं कि किन चीज़ों पे कंसेंसस हुआ है, उस पर मेरा ख़्याल है मुनासिब ये होगा कि तब भी ज़्यादा उस पर बात की जाए। फ़िलहाल ये जो बहुत बड़ी ख़बर है और पूरी दुनिया इसका खैर मकदम कर रही है, पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है, जो पज़ीराई पाकिस्तान को मिल रही है वो हम सब के सामने है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें भरपूर कोशिशें की हैं। और इस डील के दौरान ऐसे भी लम्हात आते रहे जब हमारे लिए सालिसों के लिए बहुत चैलेंज बन गया, लेकिन इसके बावजूद बहुत खामोशी के साथ ये पीस डील चलती रही और बिलाखिर पाकिस्तान इसमें कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की हुकूमत, उसको इसका क्रेडिट जाता है कि इसके लिए भरपूर कोशिशें की, दिन रात कोशिशें जो हैं वो की। और उसके बाद हमने ये देखा कि अब मुफाहमती याददाश्त पर ये दस्तखत स्विट्ज़रलैंड में होने जा रहे हैं जुम्मे के दिन, और ईरान की तरफ से भी ऑब्वियसली इसको कंफर्म कर दिया गया है। अमेरिका की जानिब से डिजिटल जो दस्तखत हैं वो हो चुके हैं, और अब ये भी बताया जा रहा है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो है, एक इशारा ये मिल रहा है कि वो भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। दुनिया भर से जो मीडिया के लोग हैं वो इसकी कवरेज के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे, और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान जो है इस मौके पर मौजूद होंगे। एक बहुत बड़ी तकरीब है जो होने जा रही है, और इसका तमाम तर क्रेडिट जो पाकिस्तान को जाता है, और इसकी मेज़बानी भी पाकिस्तान ही कर रहा है। ये भी पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। इसी हवाले से हम बात करेंगे आगे इसका आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट, और हम ये देखते हैं कि इसमें बड़े मसाइल भी रहे, ग्लिचेस रहे, कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर्स आए, जो स्पॉयलर्स थे ख़ासतौर पर इजराइल, वो इस मुआहदे के हवाले से किस तरह से काम करता रहा, इसको ख़राब करने की कोशिश करता रहा। और इंटरनेशनल मीडिया में भी चूँकि उसकी एक्सेस है तो इस हवाले से भी प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा। उसके साथ साथ कभी लबनान में बैरूत पर हमला किया जाता रहा ताकि मामलात को बिगाड़ा जा सके। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं, क्लैरिटी के साथ अब आगे बढ़ा जा सकता है। इंशाल्लाह ये पीस डील जुम्मे को हो जाएगी स्विट्ज़रलैंड में, और उसके बाद फौरी तौर पर जुम्मा या हफ्ते को मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। नेक्स्ट फेज़ जो है वो उसका आगाज़ हो जाएगा। इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला मार साहिबा, और इसके अलावा लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आका इकरार हारून साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बिलाखिर ये पीस डील के हवाले से चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। हम भी कल ये बात कर रहे थे, मकाम इसका जो वेन्यू है वो चेंज हुआ है, उसके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा सिक्योर एक मकाम है। सिक्योरिटी के ऑब्वियसली मसाइल ऐसे होते हैं जिसको देखना पड़ता है, और फिर रिलक्टेंट होते हैं लोग वहाँ पर जाने से। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह कोई अब ग्लिचेस इसमें नज़र नहीं आ रहे, स्पीड ब्रेकर्स नज़र नहीं आ रहे, अब स्मूथली ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। जी बिल्कुल नाहिद, आप दुरुस्त कह रही है कि अभी तक हालात और वाक़यात यही बता रहे, क्योंकि हमास और हिज़्बुल्लाह ने भी इस मुआहदे की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो जो लोग कहते रहे कि लबनान शामिल नहीं है या मुतहारिब ग्रुपों को इत्तेमाद में नहीं लिया गया है, तो उनको भी जवाब मिल गया है। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने हल्के ताल पे कुछ न कुछ उन्होंने अपने फेस सेविंग करनी होगी, मौसीकी हाँ जी। तो उसमें उन्होंने आज भी कहा कि मुआहदा ये जस्ट एक MOU है, अगर इस उनको पसंद ये यादाश्त नहीं आई तो शायद वो फिर इनको नहीं मानेंगे, लेकिन उनको मानना पड़ेगा। और ये पूरे प्रोसेस में इसराइल को सबसे बड़ा झटका लगा है कि इस दफ़ा बीबी से पूछा भी नहीं गया और अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो अब इसराइल इस काबिल अकेले नहीं रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन पे वाज़े कर चुका है G7 फ्रांस में जब वो मौजूद है 2-3 दिनों से,
تو انہوں نے اسرائیل کو یہ پیغام دیا کہ وہ امریکی آشرواد کے بغیر کچھ ایکشن نہ کرے، اور انہوں نے یہ بھی تنبیہ کر دی کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بات بالکل امریکی صدر درست کہہ رہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ مکمل طور پر اسرائیل کی پشپناہی سے دستبردار ہوا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اسرائیل کی وہ جرت نہیں رہی جو ایران نے جس انداز سے جوامردی سے جواب دیا امریکہ اور اسرائیل دونوں کو مل کے، تو اسرائیل دوبارہ حملہ یا جنگ شروع کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ اگر امریکہ ان کو نہیں بچا سکا، مڈل ایسٹ میں قائم کئی درجن اڈے جو امریکہ کے تھے اور وہاں پہ جدید بیڑے ان کے پانیوں میں موجود تھے، تو اگر اس صورت میں اسرائیل اپنا دفاع نہیں کر سکا اور جنگ نہیں جیت سکا تو اکیلے وہ کیا کرے گا۔ تو یہ اس تناظر میں آپ کی بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ چیزیں درست سمت جا رہی ہے۔ 19 تاریخ بروز جمعہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یادداشت کے جو مفاہمت کی یادداشت ہے اس پہ دستخط ہو جائیں گے، لیکن اب بھی 2 دن باقی ہے۔ اللہ کرے کہ اسپوائلر اپنی شرارتوں میں ناکام رہے۔ ایک بات تو اس میں یہ طے ہو گئی کہ اس جنگ میں فاتح جو ہے وہ ایران ثابت ہوا ہے۔ معاہدے کے اب تک جتنے نکات سامنے آئے ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام نکات ایرانی نکات ہے، اور ایران نے اب تک جو موقف اختیار کیا تھا اسی کے تحت یہ معاہدہ ہمیں لگتا ہے۔ اس لیے تو جے ڈی وینس بھی کہہ رہے اور صدر پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے کہ ہم پاکستان اور قطر کے کہنے پر معاہدے کے نکات کو سامنے نہیں لا سکتے، لیکن آج نہیں تو کل یہ نکات ضرور سامنے آئیں گے، اور اس میں ہم یہی سینس لے رہے ہیں کہ اس میں ایرانی موقف کو تقویت ملے گی۔ تو یہ معاہدہ، یہ یادداشت کہ اگر مکمل طور پر ہو جائے اور اس پہ دستخط ہو جائے، الیکٹرانک دستخط تو میڈیا کہہ رہا ہے کہ آلریڈی ہو چکے ہیں، تو اگر دوسرا مرحلہ بھی پائے تکمیل تک پہنچتا ہے تو پھر ایران کی اس کو ہم مکمل جیت اور امریکہ کے اس خطہ سے ان کی بے دخلی کا ایک عمل اور ایک سلسلہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر آنے والے 10 سال جو ہے وہ کم از کم 10 سال وہ چین کا گلوبل ساؤتھ پہ جو ایک اثر رسوخ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ چین نے اس دوران بڑے خاموشی سے اپنے گڈ گورننس کو درست کیا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ چین نے کس طرح اپنے تعلیمی نظام بدلا ہے، کس طرح انہوں نے غربت پہ قابو پایا ہے، کس طرح انہوں نے ٹیکنالوجی کو عام کیا، کس طرح انہوں نے ٹریڈ اور گڈ گورننس کو فروغ دیا ہے۔ تو کل تک جو ہمارے مشرقی ممالک تھے یا گلوبل ساؤتھ کے ممالک تھے جو مغرب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے بچے، ان کے خاندان پاگل ہو رہے تھے، باولے ہو رہے تھے، اب وہ ایک خاموش انقلاب وہاں پہ علم و ٹیکنالوجی کا جو چین میں آ چکا ہے۔ تو اس معاہدے کے بعد ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دہائی کم از کم چین کی جو ہے انٹرنیشنل اور گلوبل ساؤتھ پہ حکمرانی کا ایک دور شروع ہوگا، اور یہ پاکستان کے لیے اچھی بات ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی ایک اچھے تعلقات پہ یہ باب آگے بڑھا رہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو فیورٹ فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم کو بہترین اسٹیٹس مین قرار دے رہے، اور چین کے ساتھ تو ہماری یاری اور دوستی دنیا سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ جنگ ختم ہو، خطے میں چاہے جس کی بھی بالادستی ہو، پاکستان ویسے بھی بلاک کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا، اور باہمی اعتماد اور اتفاق اور جو ایک رواداری کے سفارتکاری پہ پاکستان قائم ہے، تو امید ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں جو امن قائم ہوگا اس سے پاکستان بھی مستفید ہوگا، اور گلوبل ساؤتھ میں جو کمزور ممالک ہے ان کی بھی حالت بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تیاریاں مکمل ہیں، میزبانی پاکستان رہا ہے، پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس ثالثی کے کردار میں بھی ہم نے دیکھا کہ ورلڈ آرڈر میں پاکستان جس طرح سے لائم لائٹ میں آیا ہے، پاکستان کو جو مقام ملا ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے پاکستان جس پوزیشن پر اب ہے، پوری دنیا اس کی پذیرائی کر رہی ہے، اور پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنا ہے، بلکہ دونوں طرف بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ جس طرح سے پیغامات کی رسائی اور
بلکہ بہت ساری چیزیں اب تو سامنے آ رہی ہیں کہ دونوں فریقین کو سمجھایا بھی جاتا رہا فیلڈ مارشل کی جانب سے. تو بڑا ایک زبردست پاکستان کے لیے اس وقت یہ اپرچونٹی ہے, پاکستان کے لیے یہ ایک تاریخی لمحہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جس طرح سے پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس ایونٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے پاکستان کے حوالے سے بھی اور ساتھ میں ایران امریکہ جنگ بندی کے حوالے سے بھی؟ شکریہ ناہید. دیکھیے یہ فرحاد اور کوکن کی کہانی مشہور ہے نا کہ فرحاد جو ہے وہ چیرتا رہا پہاڑوں کو اور بالآخر اس میں سے راستہ بھی نکل آیا, ندی نالے بھی پہ نکلے. تو پاکستان نے بالکل اسی انداز میں کام کیا ہے. وہ ایک امیر قزلباش ہمارے ایک شاعر ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا, میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا, اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. تو بالآخر پاکستان نے بالکل 2-3 سچویشنز تھی. ایک یہ کہ پاکستان خود مالی طور پر بڑے مسائل کا شکار تھا, اور ہمارے یہاں ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہو گزرے جس کی وجہ سے آئسولیشن میں بھی تھے ہم. اس سارے چیلنجز سے نمٹتے ہوئے پاکستان نے کیا کیا, پاکستان نے صدیوں پرانا ایک مسئلہ حل کیا, اور وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ عالمی جنگ, اس کا راستہ روک دیا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ اب یہ کہانی دنیا کے سامنے ہے, ہم بھی بار بار بیان کر چکے ہیں, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ اتنا ہو گیا کہ ایک جنگ رک گئی. اصل میں یہ ہوا کہ یہ ایک دنیا نئے عہد میں داخل ہو گئی, اور جو نیا عہد ہے اس کا کیا تعلق ہے ہماری قوم کے ساتھ, اقوام عالم کے ساتھ؟ تو اس کا تعلق ہے امن کے ساتھ, خوشحالی کے ساتھ, اور یعنی یوں سمجھیے کہ بقائے باہم کے جذبے کے ساتھ. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور یہ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں 2-3 مراحل ایسے آئے ہیں جب پاکستان لائم لائٹ میں آیا, جب پاکستان کی اہمیت دنیا کے سامنے اجاگر ہوئی. نمبر 1, ہم ایک بڑے سانحے سے گزرے تھے 1971 میں, جب پاکستان کو ایک سازش کے تحت 2 لخت کر دیا گیا. تو اس کے بعد پاکستان ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ فیصل شہید, ان دونوں کی قیادت میں یہاں OIC ہوئی, اور پوری مسلم دنیا ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی. یہ پہلا مرحلہ تھا پاکستان کے پرائڈ کا. پھر دوسرا جو وقت آیا وہ اس وقت تھا جب پاکستان نے پوری دنیا کی مخالفت مول لے کر بھارت کا غرور خاک میں ملایا اپنے 6 ایٹمی دھماکے کر کے. اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس خطے میں طاقت کا توازن قائم ہوا, بلکہ دنیا بھر میں جتنی بھی کمزور اقوام تھیں انہیں حوصلہ ہوا کہ ہم ہمت سے کام لیں تو یہ بڑے سا بڑا مارکہ سر کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا 1998 میں جو پاکستان نے کیا. اس کے بعد یہ کارنامہ ہے کہ جب پاکستان نے ایک نہ ہونے والا کام, ایسے دشمن جو کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے تھے, ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے تھے, کسی اتفاق رائے پر نہیں پہنچ سکتے تھے, انہیں اس پر پہنچا دیا. 5 دہائیوں کی تقریباً 5 دہائیوں کی دشمنی تھی. 5 دہائیوں کی دشمنی ایک تو یہ سامنے کی نا انقلاب کے بعد سے, لیکن عملاً جو تھی یہ تو 2 تہذیبیں ہیں, ایک مغرب کی تہذیب ہے, ایک مشرق کی تہذیب ہے. ان کے درمیان جو آویزش تھی یہ تنازع اس کی علامت بن کے ابھرا تھا. تو اس چیز کو پاکستان نے ریزالو کر دیا, اور انشاءاللہ جمعے کے دن ایک تاریخ رقم ہوگی پاکستان کی میزبانی میں. وزیر اعظم اور ہمارے بہت سارے آفیشلز روانہ ہو گئے ہیں سوئٹزرلینڈ, اور اس کے انتظامات کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اس کا جو بنیادی جو تھوڑی سی میں نے ایک تاریخ بیان کی, اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک نئے دور کی جو تمہید ہے, ایک نئے دور کا جو آغاز ہو رہا ہے, وہ پاکستان اس کا پیش لفظ لکھ رہا ہے, اس کا یعنی بنیادیں پاکستان کے ہاتھوں ڈل رہی ہیں. تو اگر پاکستان کے ہاتھوں دنیا ایک امن, آشتی اور امن اور خوشحالی کے جس دور میں داخل ہو رہی ہے, اس کے نتائج پاکستان کو بھی بہت اچھے ہوں گے. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ کاروبار کے بے شمار مواقع کھلیں گے, ایک یہ کہ ہمارے یہاں جو اس طرف سے ایک بلاکٹ تھا وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ دنیا پرانی مخاصمتوں سے نکل کر ایک نئے عہد میں داخل ہو جائیں گی. صرف یہ نہیں کہ ہمیں وہاں سے آئل مل جائے گا, ہمیں وہاں سے گیس ملے گی, نہیں, ہمارا سی پیک کا راستہ
BRI का रास्ता जो बहुत सारी वजूहात की वजह से रुक चुका था उसका भी आगाज़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें दुनिया की किसी क़यादत की कोई तमगा लेने की, हमें किसी ताज पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इस सारी ये जो एक नई दुनिया उभर रही है उसकी यूँ समझिए कि एक हीरो के तौर पे सामने आया है। ये गलत नहीं है, जो अभी जिक्र भी शायद हुआ कि हमारे जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक साहब, उन्होंने ये कहा कि अगर दुनिया में अमन का कोई चैम्पियन है और इस बुनियाद पर किसी को नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है तो वो पाकिस्तान की क़यादत है। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से सामने नहीं आई, दुनिया इसकी तायद कर रही है। रजब तैयब एर्दोआन उसकी तायद कर रहे हैं, दीगर बिरादर ममालिक और दोस्त ममालिक इसकी तायद कर रहे हैं। तो दरअसल हम एक तारीख़ के संगम पे आ खड़े हुए हैं, जिसके बाद हमें वो एक स्याह समंदर से जो नूर निकलेगा हम उसकी इंतज़ार में और उसकी ताबनाकी के इंतज़ार में इस वक्त खड़े। ठीक है शनीला, अमन को रास्ता मिल रहा है और अब जिस तरह से हम चीज़ें देख रहे हैं, हमने वो दिन भी देख लिए जब ये जंग हो रही थी और पूरी दुनिया से मुतासिर भी हुई और हर तरफ इस हवाले से, जंग के हवाले से वहशत मौजूद थी, बेचैनी मौजूद थी। लेकिन अब हमने देखा कि जब अमन को रास्ता मिला, अब बिलाखिर हम इस्लामाबाद पीस डील की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया समझे के जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया की मईशत जो है अब वो उस गर्दाब से निकलेगी, उन मसाइल से निकलेगी जिसका वो इस सारे वक्त में जो है वो शिकार रही है। अब जो पैगामात मिल रहे हैं उससे वाज़े तौर पर ये इशारा मिल रहा है, ये रियलाइजेशन हो रही है कि दुनिया अब अमन की तरफ जाना चाह रही है। ये बिला वजह के जो महाज खुल जाते हैं, ये खुले हुए हैं जहाँ पर, उनको भी अब ख़त्म कर देना चाहिए ताकि दुनिया जो है वो अमन की तरफ जाए, मईशत जो है वो बहाल हो। अभी भी जो बताया जा रहा है, अमरीकी बहरी जो नाकाबंदी थी उसके बाद पहली बार ईरानी तेल की सप्लाई बहाल होना शुरू हो गई है और पाकिस्तान में भी अब ये खबरें चल रही हैं कि हमारे यहाँ भी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बहुत बड़ी एक बड़ी हद तक जो है वो कम होने जा रही हैं। बहुत शुक्रिया नाहिद। देखें, जंगें जो होती है ना, उनके साथ कोई रोमानी तस्वुर जो होता है ना वो जुड़ा हुआ नहीं होता है। एग्जैक्टली बड़ी खौफनाक होती हैं, तबाही लाती हैं। और हम अपनी अगर रिसेंट पास्ट में भी देखें तो 2-3 जंगें जो हमें भी तारीख में पढ़ें, पहली जंग अजीम हुई है, जंग अजीम दोम हुई थी, उसके बाद फिर ये जो अफ़गानिस्तान की जंग थी, वियतनाम की जो जंग थी, इराक के अंदर जो जंग हुई थी, तो हमने सिर्फ तबाही देखी थी, बर्बादी देखी थी। जंग अजीम 1 जब होती है तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाई जाती है, क्योंकि वो यही समझते उस जंग के बाद भी कि नहीं, हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए था, हमें अमन की तरफ जाना चाहिए था। लाखों लोग जो थे उस जंग के अंदर गए, मईशत तबाह हो जाती है, कहत साली का जो है वो सिलसिला जो शुरू हो जाता है। फिर जंग अजीम दोम आई तो उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा बनाएगी, वो भी किस लिए, वो भी इसलिए कि 5 साल वो जंग चलती रही, उसने भी तबाही देखी और लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया कि नहीं, हमें अब जंगों में नहीं जाना चाहिए, जंगें तबाही लेके आती है। वही जापान जो तबाह हुआ था आज एक सुपर पावर बना हुआ है अपनी इकोनॉमी को लेके, क्योंकि उसने रियलाइज़ किया कि हमें जंगों के अंदर नहीं जाना है। चीन को देख ले, किसी जंग के अंदर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने भी रियलाइज़ किया कि हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है। ये जो जंग जब स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त भी दुनिया को बहुत सारे खदशात थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, इसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक शुरू हो जाएंगे, पता नहीं ये जंग कितना अरसा चलेगी, इससे कितनी तबाही आएगी। उस वक्त पेट्रोल की कीमतें जो थी वो $70 पर बैरल से जो स्टार्ट हुई होते होते वो 114-15 पे भी गई, फिर वापस आनी शुरू हो चुकी है। इस वक्त तो वापसी शुरू हो चुकी हुई है, कोई 78 पे है, कोई 75 पे, कोई 72 पे, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं। तो कहा यह जा रहा था कि अगर ये जंग हो गई, अगर ये जंग जारी रही तो इस साल के एंड तक पेट्रोल जो है वो $200 पर बैरल जो क्रॉस कर जाएगा। 30% दुनिया की जो आबादी है खतरे गुर्बत से नीचे चली जाएगी। पता नहीं 10 के 15% जो आबादी है उसको खुराक की कमी का जो है सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते रुके हुए हैं, कहीं पे खुराक पहुंच रही थी, कहीं पे नहीं पहुंच रही थी, मईशत बड़ी तबाह हो रही थी, दुनिया के लोगों के कारोबार खत्म होने शुरू हो गए हुए थे। तो हर कोई चाहता था कि इस जंग की तरफ ना जाया जाए, इससे किसी ना किसी तरह बचत की जाए। तो ये पहली दफा था कि किसी भी तबाही के बगैर जिसमें एक ऐसी जंग जिसमें एक सुपर पावर इन्वॉल्व थी, उसको पाकिस्तान ने तबाही से जाने से रोका और मुज़ाकरात की मेज पे बिठा दिया और थोड़े ही दिनों में सीज फायर हो गया था। और उस सीज फायर के बाद भी लगता ये था कि शायद ये सीज फायर आर्जी है, जंग की तरफ जाएंगे, को धमकियां मिल रही होती थी, मामलात खराब होते हुए नजर आ रहे होते थे, लेकिन ये पाकिस्तान की कोशिशें थी, पाकिस्तान की एफर्ट थी कि जिसकी वजह से वो जो तबाही दुनिया ने देखनी थी वो तबाही रुक गई है।
اب سب امید کر رہے ہیں، اور باقی بات یہ ہے کہ دنیا اب جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتی، کیونکہ لوگوں کو نظر آ گیا کہ جنگ صرف تباہی لاتی ہے. ہر ملک کی خواہش یہی ہے، اور ہر ملک کو جو حکمران ہوتے ہیں ان کو سروائیول بھی اسی چیز میں نظر آتا ہے جب وہ اپنی عوام کو خوش کریں گے، اپنی عوام کو لیے سہولتیں فراہم کریں گے. تو سب وہ خوش. پاکستان نے جو تاریخ رقم کی ہے، جب کبھی مورخ بیٹھ کے اس کو لکھے گا وہ خود بھی حیرت کا شکار ہوگا کہ یہ ہوا کیسے ہے. اس نے ڈپلومیسی کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے. جو ہمارے وزیر اعظم صاحب تھے، جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا تو دنیا کے کون کون سے سربراہ تھے جن کے ساتھ وہ بات نہیں کرتے تھے، وہ بات کرتے تھے، سب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ہمارے فیلڈ مارشل جو تھے وہ ایران میں جا کے بیٹھے ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ میں جا کے بات کر رہے ہوتے تھے. یہ وہ چیزیں تھیں جس کے بعد دنیا جو ہے اب وہ سکھ کا سانس لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ چلو ہم ایک بڑی تباہی سے بچ گئے ہیں. اور ہم بار بار اس پروگرام کے اندر بھی یہی کہتے تھے کہ سینیٹی پریویل ہونی چاہیے، مذاکرات میں جائیں، امن کی طرف جائیں. ان جنگوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. اور جو سازش تھی اسرائیل کی، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا تو اور بھی زیادہ تباہی آتی. کہ ہم جو ہمیشہ سے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ کا اتحاد ہونا چاہیے، مل کے ایک بہت بڑی قوت ہے، ان کو اپنے مسئلے حل کرنا چاہیے، وہ بھی خواب ہمارا جو تھا وہ بکھر جاتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے دنیا کو ایک تباہی سے بچایا ہے. مسلم امہ کا اتحاد نظر آیا ہے. مسلم ممالک جو تھے، سعودی عرب، قطر، کویت، ان سب نے بہت زیادہ صبر تحمل کا مظاہرہ کیا. ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا، چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا. اور آج یہ جو تاریخ ہے یہ انشاءاللہ جمعے کو جو ہے وہ رقم ہوگی، اور نظر آئے گا سب کو کہ ایک جنگ جو ورلڈ وار 2 ورلڈ وار 2 کے بعد 3 کی طرف جا سکتی تھی، اس کو روک دیا گیا، مذاکرات کی طرف لے کے گئے، اور ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے نصاب میں بھی پاکستان کی یہ جو سفارتکاری ہے پڑھائی جائے. ورنہ ہم تو کتابیں دیکھ رہے تھے نا، ہینری کسنجر کی سفارتکاری پڑھائی جا رہی ہے، دوسرے لوگوں کی لکھی جا رہی ہے. آئندہ آ کے جا کے پاکستان کی سفارتکاری بھی لوگ اپنی کتابوں میں پڑھائیں گے کہ کیسے پاکستان نے مذاکرات کے ذریعے ایک سپر پاور جو جنگ میں انوالو تھی اس کو، اور 50 سالہ جو مسئلہ تھا تنازع، تو اس کو حل کرنے کی طرف ایک قدم بڑھا دیا ہے. اور آگے ہمیں امید بھی ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے اس کے اندر سے بھی کوئی اچھا اور مثبت پہلو نکلے گا، اور یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا. ٹھیک ہے اقرار صاحب، جو ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا لب لباب یہ بھی ہے کہ ایران جو ہے اس نے اپنے وجود کو ثابت کیا ہے. اس نے ایک طاقت کی نئی تاریخ رقم کی ہے، ایک نئی ڈیفینیشن سامنے آئی ہے جس طرح سے اس نے مقابلہ کیا ہے تمام تر حالات کا. اور اس وقت جو اصل فاتح ہے وہ ایران ہے. اس نے امریکن ہیجمنی کو بھی چیلنج کر دیا ہے. میں یہ چاہوں گی کہ اس پہ بھی آپ اپنی رائے دیجیے گا. اس کے علاوہ جو ہم گلچز کی ہرڈلز کی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خود یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل لبنان کے ساتھ کر رہا ہے وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے ناراض بھی ہیں، لیکن ایران نے بھی کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اگر اس طرح سے حملے بند نہ ہوئے، معاملہ ایسا ہی چلتا رہا تو پھر ہم بھی سخت رد عمل دیں گے. اوورآل آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ لبنان پہ جو اسرائیل کی پالیسی ہے وہ اس کو اس پہ چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت شکریہ. دیکھیں، آپ نے بہت امپورٹنٹ جو ایک فیکٹر ہے وہ اس پہ بات کی ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ رائٹ ناؤ جو بھی نیگوسیشن ہو رہی ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہی ہے، اور الحمدللہ تاریخ ہمیں یاد کرے گی. آل کریڈٹ گوز ٹو پاکستان، اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا. اور ٹی آر ٹی نے ابھی خبر ریلیز کی ہے آج کہ کہنے کے باوجود، پریشر آنے کے باوجود، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو میمورنڈم ہے وہ شیئر نہیں کیا ہے اسرائیل کے ساتھ. انتہائی پریشر آنے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں شیئر کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کو تو ویسے ہی بے ہوشی ہو گئی ہے کہ الیکٹرانکلی تو وہ سائن ہو گیا ہوا ہے. جی بالکل. انہوں نے پورے کے جو لابی ہے، اپیک کی لابی میں کہتا ہوں اس کو، بہت کوشش کی ہے لیکن نہیں انہوں نے شیئر کیا. یہ بہت خوبصورت سائن ہے. دوسری طرف بیروت کی بات ہے، یہ تھیٹر چینج ہوا ہے. دیکھیں، امریکہ کے ساتھ ایران کا جو وعدہ ہے وہ صرف ایک جنگ روکنے کے لیے نہیں ہے، وہ ایک 45 سال سے ایک پورے ریجن میں ایک جو سٹیگنیشن آئی ہوئی ہے اس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ایک ہوپ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس 45 سال میں آپ ایران کے ساتھ کوئی بھی پراپرلی آپ کام کر سکتے ہیں، نہ ڈیل کر سکتے ہیں، نہ بزنس کر سکتے ہیں، کیونکہ سینکشنز ہیں.
اور کوئی دنیا کا انٹرنیشنل جو ہے کوریڈور اس کے اندر سے گزر نہیں سکتا تھا کیونکہ سینکشنز ہیں. ہم وہاں سے تیل نہیں خرید سکتے تھے, ہمیں مہنگا تیل خریدنا پڑا کیونکہ سینکشنز ہیں. اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ اٹھایا اس 45 سال میں وہ افغانستان نے اٹھایا, کیونکہ افغانستان نے کہا کہ سبزی میرے اندر سے لے آؤ, چاہے وہ کاسا ہو, چاہے ٹاپی ہو, چاہے ریلوے لائن ہو, کیونکہ ایران پہ سینکشنز ہیں. اب پاکستان نے بہرحال سینٹرل ایشیا تک تو پہنچنا ہے نا, تو اب وہ پورا کا پورا ڈائنامکس ہی چینج ہو گیا ہے. یہ صرف ایک جنگ نہیں رکائی ہے. ہماری بہن نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ ایک آپ تھرڈ ورلڈ یعنی کہ ایک تھرڈ ورلڈ جنگ کی طرف جاتے ہوئے پاکستان نے روکا ہے. اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں, پاکستان نے پورے خطے کی ڈائمینشن چینج کر دی ہے, بالکل پوری ڈائنامکس چینج کر دی ہیں. اور کریڈٹ گوز ٹو آف کورس دی ٹاپ آف دی ٹاپ پاکستان, اس کے بعد سعودی عرب کی بہت میچور ینگ لیکن بہت میچور لیڈرشپ, اور قطر انہوں نے, اور آئی مین ایجپٹ, انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ یاد رکھے گی. کہ آپ دیکھیں کہ ایران نے حملے بھی کیے سعودی عرب پہ, لیکن سعودی عرب کی ایک ینگ لیکن میچور آپ لیڈرشپ دیکھیں, انہوں نے پاکستان کے ساتھ چلتے رہے, اور الحمدللہ الیکٹرانکلی تو سائن ہو گیا نا یہ معاہدہ, سمپل سی بات ہے. تو سب سے بڑی اس میں, پہلے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ بی بی کی جنگ ہے, آج امریکہ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بی بی کی جنگ نہیں ہے. میری جو جنگ تھی وہ میں نے ایران کے ساتھ ختم کر دی ہے. اب بی بی جانے یعنی کہ اسرائیل جانے اور ایران جانے, یہ بالکل کلیئر ہے اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بہرحال 2 دن کے بعد یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہونے جا رہا ہے. پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں, تیاریاں مکمل ہے, میزبانی پاکستان کر رہا ہے. میں پھر کہوں گی پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے, اور پاکستان کی پوزیشن جس طرح سے پوری دنیا میں مضبوط ہوئی ہے, پاکستان کے نیریٹو کو جس طرح سے پاکستان کی بات کو سنا جا رہا ہے, وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. یہ ہم سب اس کے گواہ ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاکستان میں جو دہشت گردی کے چیلنجز تھے, جو ہمارے معاشی مسائل تھے, ان کو حل کرنے کے لیے اب جس طرح سے سرگرم ہے پاکستان اور اپنی کوششیں کر رہا ہے, اس کے ساتھ دنیا بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے. دہشت گردی کے ہماری جو بات تھی وہ بھارت جو ہے دنیا اس کی بات زیادہ سنتی تھی, لیکن اب آل ٹوگیدر چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, اور اب پاکستان کے نیریٹو کو دنیا تسلیم کر رہی ہے, اور انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے. اب پاکستان کے لیے جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, ہمسایہ ملک افغانستان سے جس طرح پاکستان پر میں دہشت گردی ہوتی تھی اور پھر واپس چلے جاتے تھے دہشت گرد, پاکستان بارہا افغانستان کو اس بات کا اس کے ثبوت بھی فراہم کر چکا, بتا چکا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی. اب ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا جیسا ملک جو اس قسم کے معاملات میں زیادہ نہیں بڑھتا, وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے, چائنا پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے. پاکستان اور چین کا BLA کو سفارتی اور مالی طور پر تنہا کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کیا گیا ہے. دونوں ممالک نے رجوع کیا ہے. امریکہ کو BLA کی بلیک لسٹنگ کے لیے اب پاکستان کی مدد کرنی چاہیے. دنیا یہ بات کر رہی ہے, دی ڈپلومیٹ نے یہ بات کی ہے کہ اب امریکہ کو بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پاکستان نے جس طرح سے پوری دنیا کی مدد کی ہے, امریکہ ایران کی مدد کی ہے, اب ہمارے جو مسائل ہیں, جو جینون ایشوز ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے اب انہیں ہماری مدد کرنی چاہیے, ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. BLA مجید بریگیڈ افغانستان کے محفوظ ٹھکانوں سے علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دی گئی ہے. سلامتی کونسل کا افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. یہ قرارداد منظور ہوئی ہے. اب آگے آنے والے دنوں میں کیا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے, پاکستان کا جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے جس میں ہم نے 1 لاکھ سے زائد قربانیاں دی ہیں, جانیں گنوائی ہیں, اور اس میں شہید ہوئے ہیں پاکستان کے لوگ, اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر ہم نے بہت اس میں نقصان اٹھایا ہے. کیا اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چائنا تو اب ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا, امریکہ بھی اپنا کردار ادا کرے گا, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر اس پہ کام ہونا چاہیے. ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی اس کے اوپر کیا رائے ہے, ان کا یہ جانیں گے. صافی صاحب, اب جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کے بعد, پاکستان نے جو اس وقت پوزیشن پوری دنیا میں بنائی ہے, جو مقام بنایا ہے, اس کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بھی بڑی قوتیں ہمارے ساتھ آ کھڑی ہوں گی؟ کھڑی تو ہونی چاہیے. دیکھیں, ایک تو جو BLA کا معاملہ آپ نے ڈسکس کیا ہے, تو پاکستان پہلے اس کو کالعدم تنظیم قرار دے چکی ہے, اور ان پہ پابندیاں عائد ہیں ان کی سرگرمیوں پہ, کیونکہ ایک کلی دہشت گرد جماعت ہے جن کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہدف ہمارا برادر ملک چین بھی ہے.
اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے جو FTO ہے، جو امریکی قانون ہے فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے تحت 2025 میں امریکہ اس تنظیم کو بھی دہشت گرد لسٹ میں شامل کر چکا ہے۔ اس کے بعد آسٹریلیا نے بھی یہی کیا ہے، کئی جو مجید بریگیڈ کے کئی لوگ ہیں ان پہ عالمی پابندیاں عائد ہے دہشت گرد کارروائیوں کے تحت، اور برطانیہ نے بھی یہی کچھ کیا ہے کہ BLA کو وہ دہشت گرد تنظیم سمجھتی ہے، اور دہشت گرد تنظیموں کی عالمی فہرست میں جو یونائٹڈ کنگڈم ہے اس میں مجید بریگیڈ اور BLA شامل ہے۔ اب جو موضوع آپ نے چنا ہے یہ انتہائی حساس ہے، اور اس کے حوالے سے پاکستان نے یہ معاملہ اسی جون کے مہینے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں اٹھایا ہے، اور جو اقوام متحدہ کے خصوصی قوانین ہے جو شک ہے UN 1267 کے تحت پاکستان چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ بھی کلی طور پر BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر کے ان کی تمام سرگرمیوں کو ختم کرنے میں پاکستان کی مدد کرے۔ اب اس قرارداد پہ اور اس جو پاکستان محرک ہے اس پورے جو مجید بریگیڈ اور BLA کے خلاف ایک عالمی فورم کو پاکستان نے استعمال کیا ہے، ان پہ بحث مباحثہ جاری ہے، لیکن آپ کا یہ مطالبہ یا آپ کا یہ نقطہ بالکل جائز ہے کہ امریکہ سمیت جتنی بھی بڑی قوتیں ہیں، مغربی قوتیں ہیں، جو طاقتور قوتیں ہیں، جو ویٹو پاور رکھنے والی قوتیں ہیں چین کے علاوہ، کیونکہ چین آلریڈی پاکستان کا ہم نوا ہے، ان کو مجید بریگیڈ کے شرنگیزی کو روکنے میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ایک مضبوط پاکستان نہ صرف پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے ناہید، بلکہ یہ پورے خطے، اور اب تو پاکستان نے ثابت کر دیا کہ ہم گلوبل ساؤتھ تو کیا پوری دنیا کے امن کے لیے ہم ایک ضامن کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ تو خدا نخواستہ اگر پاکستان اسی طرح دہشت گرد تنظیموں کے نشانے پہ رہے گا تو پھر پاکستان کی یہ جو کوشش ہے دنیا امن کے لیے اس میں رکھنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب دنیا کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں تیسری عالمی جنگ رکوائی ہے تو وہ مجید بریگیڈ، BLA، ETIM، TTA، TTP اور ETIM اور اس قسم کی جو باقی ISKP، ISIS جو ہے، ان تنظیموں سے پاکستان کو نجات دلانے میں پاکستان کا ہاتھ بٹائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پاکستان ان تنظیموں سے نمٹنا تو جانتا ہے، لیکن پھر یہ ہم کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ دنیا کے قیام امن کے حوالے سے جو طاقتور ممالک ہے ان کی پالیسیاں دغلے پن کا شکار ہے، اور سخت وقت میں پاکستان کو تو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں بھی جب برا وقت مغرب پہ آیا تو پاکستان مدد کے لیے آگے بڑھا۔ اب ایران میں جب مغرب پنسا، مڈل ایسٹ پنسا، تو پاکستان نے ریسکیو کیا۔ تو ہم پھر یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ سخت وقت میں پاکستان کو تو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کی سختی یا پاکستان کی مشکلات جن حلقوں سے اور جن جگہوں سے ہے اس میں پاکستان کی مدد اگر نہیں کی جائے گی تو یہ بالکل ایک کلی ناانصافی ہوگی۔ اچھا آغا اقرار صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ پاکستان کے ساتھ چین جو ہے وہ اپنی آواز ملا رہا ہے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، کیا امریکہ کو بھی اب اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے؟ یہ وہ وقت نہیں آ گیا جو صافی صاحب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان امن کے ضامن کے طور پر ابھرا ہے، امن کے سفیر کے طور پر ابھرا ہے، تو اس وقت یہ دنیا کی ذمہ داری ہے، بڑی طاقتوں کی ذمہ داری ہے کہ دہشت گردی سے پاکستان کو ریسکیو کیا جائے؟ بالکل ہے جی۔ دیکھیں مارچ 2025 میں جعفر ایکسپریس ہائی جیک ہوتی ہے، ستمبر میں پاکستان پہلی دفعہ موو کرتا ہے چائنا کے ساتھ مل کے کہ سیکشن انڈر 1267 جو ہے ٹیرر سینکشن لگائی جائیں، اس کو ستمبر میں امریکہ، فرانس اور انگلینڈ کے ساتھ مل کے بلاک کر دیتا ہے۔ پھر پاکستان 5 جون کو پھر موو کرتا ہے، پھر اس دفعہ امریکہ اس کو بلاک کر دیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ہائی جیک ہے، چاہے وہ ٹرین کا ہو، چاہے وہ جہاز کا ہو، چاہے وہ بس کا ہو، اس کو دنیا، یونائٹڈ نیشن ہمیشہ ایک ایکٹ آف ٹیرر قرار دے چکا ہوا ہے۔ جب جعفر ایکسپریس کی ذمہ داری خود قبول کی ہے BLA نے اور مجید بریگیڈ نے، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کو کیوں روکا گیا ہے۔ لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اٹ از نیور لیٹ، انشاءاللہ پاکستان پھر موو کرے گا چائنا کے ساتھ مل کے، اور مجھے یقین ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم جب موو کرے گا امریکہ، فرانس، انگلینڈ،
مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک پیور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس میں کسی کو شک نہیں. جیسے کہ ہمارے اپنا آپ نے بھی ذکر کیا اور صافی صاحب نے بھی ذکر کیا، خود مانتا ہے امریکہ کہ یہ ٹیررسٹ ہے، خود امریکہ نے اس کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ اپنا قرار دیا ہوا ہے آرگنائزیشن. لیکن جب ہم موو کرتے ہیں یو این میں، وہاں پہ امریکہ آ کے اس کو ہالٹ کر دیتا ہے یا بلاک کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ چینج آئے گی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ طالبان 2021 سے افغانستان پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمسایہ ممالک کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں آئی. جو دوحہ اکارڈ میں جو وعدے کیے گئے تھے اس پہ کوئی عمل درآمد ہمیں نظر نہیں آیا. باقی ساتھ تو اس کا زیادہ شکار ہوا ہے جو دہشت گردی ہم نے فیس کی ہے. اب اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا ہمارے لیے کچھ پازیٹیو اس میں خبر آئے گی، ہمیں ملے گی؟ ایک ناہید کہ جب شام میں واقعات ہوئے نا اور رجیم چینج ہوا وہاں، اور اس میں جو وہاں کی مخالف قوتیں تھیں، بڑی قوتیں تھیں، ان کی بھی جو انوالومنٹ ہوئی، تو اس کا ایک نتیجہ نکلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس خطے کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں ان کا تیا پانچا ہو گیا. میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کردوں کا، جنہوں نے مسائل ترکی کے لیے بھی پیدا کر رکھے تھے اور شام میں بھی پیدا کر رکھے تھے. لیکن یہ جو نیا رجیم آئی شام میں احمد الشرع کی، اس کے بعد سے یہ ایلیمنٹ آلموسٹ کمزور ہو گیا یا ختم ہو گیا. اس کے اثرات اب آگے پھیلنے تھے. اس کے اثرات جو براہ راست پھیلنے تھے وہ یعنی خاص طور پر جو ہمارا خطہ ڈسٹرب تھا اس کی طرف آنے تھے، لیکن بیچ میں جنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس جنگ کے بھی غیر معمولی اثرات پیدا ہوئے، اور جو ہمارے بلوچستان میں جو لوگ ٹیررزم کر رہے ہیں اور ان کی پشت پناہی جو ایلیمنٹس کر رہے تھے، کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے جو گزشتہ سال مئی کی جنگ میں جنہیں ڈیفیٹ ہوئی اور ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے. اس کے علاوہ بھی کچھ ہڈن ہاتھ تھے، چھپے ہوئے ہاتھ تھے جو ان ٹیررسٹوں کی پشت پناہی کر رہے تھے. جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے اس کے نتیجے میں ان کی کمر ٹوٹی ہے. تو اب یہ سلسلہ اور اس کا جو لازمی نتیجہ، ناگزیر نتیجہ یہ ہے جو اب سامنے آیا ہے کہ چین اور پاکستان مل کے ان آرگنائزیشنز کے خلاف جا رہے ہیں عالمی فورمز پر. اب ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل درست کہی آغا صاحب نے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور اس طرح کا معاملہ جو ہے اب اس کی گنجائش نہیں رہے گی، نہ دنیا میں نہ ہمارے خطے میں. اور ایک بات، دوسری بات کل ایک شنیلا نے کہی کہ یہ جو چراغ سحری جس کو کہتے ہیں، کہ جب کسی ٹیررزم کا یا کسی ایسے قوت کا آخری وقت قریب آتا ہے تو وہ زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں. ہاں، اسی کو چراغ سحری کہتے ہیں. تو افغانستان کی ٹیررزم اور اس کی رجیم تو ایک چراغ سحری ہے. وہ اپنے انجام سے پہلے جو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اس کے اثرات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. لیکن جو خطے میں اب تبدیلی آ گئی ہے، خاص طور پر اس جنگ کے خاتمے کے بعد، جس میں ایران ایک فاتح کے طور پہ ابھرا ہے اور جس میں پاکستان ایک پیس بروکر کے طور پر، امن کے پیامبر کے طور پہ ابھرا ہے، اس کے بعد اب ان سارے ایلیمنٹس کی کوئی گنجائش باقی رہی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چٹکی بجانے میں یہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک پروسیس ہے اور وہ پروسیس اب شروع ہو گیا ہے اور یہ آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہمارا یہ محاذ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہماری جو پروگریس ہے اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے شنیلا، یہ سلامتی کونسل سے جو متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور ہوئی ہے، یہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ایسے موقع پر آئی ہے. اب ہم بات کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اسی مہینے میں کم از کم 30 خواتین کو جو ہرات میں طالبان کے سخت لباس کے ضابطے کے خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا تھا. خواتین کے ساتھ جو وہاں پر سلوک روا کیا جا رہا ہے اور جتنی شدت پسندی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بہرحال اب جو اقوام متحدہ کا سیاسی مشن ہے اس کی مدت 17 جون 2027 تک وہاں بڑھا دی گئی ہے، اور جو امریکہ کی نائب سفیر ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی عمل کی کامیابی کے لیے
طالبان کو اب عملی اقدامات کرنے ہوں گے، انہیں دہشت گردی کے خلاف اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے، پوری دنیا کو سے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں پورے نہیں کیے، اور اب اپنی بین الاقوامی جو ذمہ داری ہیں اس کا احترام کرنا ہوگا، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اور اگرچہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ جو ماہرین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں طالبان رجیم کے پاس اب عوام کے مسائل کا کوئی سیاسی حل نہیں ہے، وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس کو پورے نہیں کر رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے وعدوں کے برعکس کر رہے ہیں۔ اس قسم کی جو قرارداد جب منظور ہوتی ہے تو کوئی پریشر آپ کو لگتا ہے کہ آتا ہے طالبان رجیم کے اوپر؟ نہیں، بات یہ ہے کہ قرارداد کے منظور ہونے پہ تو ان پہ کوئی اتنا پریشر نہیں آ رہا ہے، ان پہ پریشر تبھی رہے گا کہ جب ان کے خلاف کاروائیاں جو ہے وہ ہوں گی، پریکٹیکل جی وہ پھر ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ بھی تو سادگی ہے نا آپ کی کہ آپ ان کو ہر دفعہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ وعدے کی تھی، آپ ان وعدوں کے اوپر عمل درآمد کرو۔ بھئی آپ نے کسی کو پرکھنے کے لیے 1 سال 2 سال کافی ہوتے ہیں، 3 4 5 سال کا معاملہ بن چکا ہوا ہے۔ نہ وہ دہشت گرد تنظیموں کو ختم کر رہے ہیں، نہ وہ اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق کی جو لوگوں کو دے رہے ہیں، تو کتنی دفعہ آپ نے بیٹھ کر ان کو صرف یاد ہی کراتے رہنا، کچھ عملی جو ہے وہ ثبوت دینا چاہیے۔ اب جو پاکستان اور چائنا گئے ہیں سلامتی کونسل کے اندر کہ جی جو ریزولوشن ہے اقوام متحدہ کی 1267 جس کے تحت امریکہ نے القاعدہ کو، داعش کو دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ ڈکلیئر کروایا ہوا ہے، تو کیوں نہیں آپ BLA کو کرنے دے رہے، کیوں اس کو ہر دفعہ سٹاپ کر دیتے ہیں؟ BLA خود مان رہا ہے کہ وہ ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کرتے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ جو بچوں کی بس جو ہے کڈنیپ ہو جاتی ہے، وہ جو جعفر ایکسپریس ہے اس کو آپ جا کے لوگوں کو اس کے اندر شہید کر رہے ہیں، تو یہ دہشت گردی اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے، پھر TTP جو کچھ کر رہا ہے تو کیوں، اور طالبان رجیم جو کچھ کر رہی ہے، تو آپ اس ریزولوشن کے انڈر ان کے خلاف کوئی پریکٹیکل کام کریں۔ صرف اگر باتیں کرنی ہے تو وہ تو کوئی بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے نا، آپ ایک سپر پاور ہو کے صرف ان کو وعدے یاد دلاتے رہیں گے تو پھر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نہیں کچھ کرنا چاہتے تو کم از کم جو چائنا اور پاکستان کر رہا ہے کہ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کروا دے، تو آپ اس کی راہ میں تو رکاوٹ نہ بنے۔ اب یہ جو BLA ہے، یہ CPEC جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ چائنیز جو وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، چائنیز انجینئرز وغیرہ، ان کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس خاتے میں آتی ہیں؟ دہشت گردی کے اندر آتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو اپنی اسٹریٹجی جو ہے نا اس کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے، کہ ٹھیک ہے کہ وہ افغانستان سے نکل گئے، لیکن وہ نکلتے ہوئے وہاں پہ جن وعدوں کے اوپر، جن چیزوں کے اوپر ان کو حکومت دے کے گئے تھے، اب ان کا کام بنتا تھا کہ اس کی نگرانی کرتے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرواتے۔ اب آپ نکل گئے ہیں اور سارا دہشت گردی کا رخ جو پاکستان کی طرف وہ رینٹر ٹیررسٹ بنے ہوئے ہیں، پاکستان کی مخالفت سے پیسے لے کے، اور پاکستان کی طرف سارا کچھ جو ہے وہ اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، خاص طور پر ہمسایہ ملک پاکستان جس طرح سے متاثر ہو رہا ہے، جس طرح سے دہشت گردی ہمارے ہاں ہو رہی ہے کہ یہ افورڈیبل نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ اب ایک غیر منتخب حکومت ہے طالبان رجیم افغانستان میں، وہاں کی عوام جو ہے وہ بھی پسند نہیں کرتی، ان کے سیاسی مسائل کا حل نہیں ہے آپ کے پاس، آپ جو آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے حقوق کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی خبر ہے جس پر ہمیشہ سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ عملی اقدامات کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں تمام تر پینلسٹوں میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ناظرین اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔